नहमदहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल अला रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रखशरम। अस्सलामु अलैकुम। पिछली दफ़ा हमने कश्फुल महजूब की पहली बाब और उसकी पहली फसल सबूत इल्म पे बात की थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम उसकी दूसरी फसल इल्म की अक़साम के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी, पहले बयान के अंदर भी कि इस किताब को तफसीर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज की जो फसल है इसके अंदर मुकम्मल तौर पे आपने कुरान पाक के हवाले इनायत फरमाए हैं कि इल्म की जो है ना वो अक़साम कितनी है और उसके लिए अल्लाह के क्या अहकामात हैं। तो इंशाअल्लाह आज आपको ये पढ़ के सुनाएंगे, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। तो आप फरमाते हैं कि इल्म दो किस्म का है, एक इल्म इलाही, दूसरा इल्म मखलूक। और बंदे का इल्म इल्म इलाही के मुकाबले में लाशई महज होता है, यानी कि जो अल्लाह का इल्म है वो कदीम है और उसकी ज़ात के साथ कायम है, लेकिन जो इंसान का इल्म है वो बड़ा थोड़ा सा है, बड़ा मुहीत है कि अल्लाह के सामने वो कोई चीज़ ही नहीं है, वो बिल्कुल कुछ भी ना होने के बराबर महज है वो। और क्योंकि इल्म इलाही अल्लाह की सिफ़त कदीम है और जो उसकी ज़ात के साथ कायम है और उसकी सिफ़तों के लिए इंतहा नहीं, और हमारा इल्म हमारी सिफ़त है जो हमारे साथ कायम है और हमारे वो साफ़ मतनाही हैं और इरशाद इलाही है। वमा उतीतुम मिन इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया कि तुम्हारा जो इल्म है वो बिल्कुल कलील है। कि अल्लाह फरमाते हैं कि थोड़ा सा इल्म दिया गया है, कि यानी कि हमारे पास जो इल्म है वो बिल्कुल कलील है, को बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन जो अल्लाह का इल्म है वो बड़ा वसी है, ठीक है, कि वो अलीम है, हर चीज़ का इल्म जानने वाला है। तो इसलिए हमारा इल्म उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो आगे हुज़ूर फरमाते हैं कि अलगर्ज़ के इल्म में मदा अच्छाई बयान करना की सिफ़तों में से है, कि जो इल्म है ये अच्छाई बयान करने की एक सिफ़त है, कि उन सिफ़ात को, अच्छाइयों को बयान किया जाए इसके साथ। मौके की हकीकत इल्म जो है वो यही है, और इसकी तारीफ़ मालूम चीज़ों का अहाता करना और उसका बयान करना। और इल्म की नहायत उम्दा तारीफ़ ये है कि अल्लमूना सिफ़्फ़तुन यसीरुल हय्यात बिमा बिहा अल्लम, कि इल्म एक सिफ़त है जिससे जाहल आलम हो जाता है। इल्म एक ऐसी अल्लाह की खूबसूरत सिफ़त है, ऐसी खसूसियत है कि जिसको पढ़ने से एक आम जाहल जो इंसान है ना वो आलिम दीन बन जाता है। कि अगर कोई इंसान है तो वो, जैसे पहली बयान हो चुका है कि वो इल्म के और अमल के बगैर गधा है, कि जैसे गधे को कोई इल्म नहीं होता, कोई शऊर नहीं होता, जब इंसान इल्म हासिल नहीं करता, वो पढ़ता लिखता नहीं है, तो वो बिल्कुल गधा है। लेकिन इसमें यह भी बयान किया गया है कि इंसान चाहे जितना मर्ज़ी इल्म हासिल कर ले, वो जितना मर्ज़ी आगे निकल जाए, लेकिन वो अल्लाह के इल्म के सामने वो कुछ भी नहीं है, कि उसके इल्म की कोई अहमियत नहीं है। कि अल्लाह का जो इल्म है वो कदीम है, ज़ाती है और उसके साथ कायम व दायम है। हमारा इल्म हमारे साथ कायम है, लेकिन हमारे इल्म अल्लाह के इल्म के सामने बिल्कुल कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल लाशाय महज है वो। तो आगे के और इरशाद खुदाबंदी है, वल्लाहु महीतुन बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफरों को अपने इल्म से घेरे हुए है, यानी कोई शय उसके इल्म से बाहर नहीं है। कि अल्लाह ने कफ़ार को जो है ना अपने इल्म के साथ घेरा हुआ है और उसके इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं जा रही, हर चीज़ उस माल के हकीकी के इल्म के साथ है। और नीज़ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानता है और इसका इल्म एक ही है जिसके ज़रिए से वो सब मौजूदात व मदूदात को जानता है। कि अल्लाह का एक इल्म है जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, ठीक है, और वो कुल्ल शैइन अलीम है, कि हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं। कि जैसे पहले ही आयत में फरमाया कि अल्लाह काफरों को अपने इल्म से घेरे हुए है। कुछ उलमा ये भी इसके अंदर तर्जुमा कर देते हैं कि अल्लाह अपने इल्म से पूरी दुनिया को घेरे हुए,
ہر چیز اس کے علم کے اندر بند ہے، اس کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے، سب کچھ اس کے علم کے ساتھ ہے، ٹھیک۔ تو آگے چل کے جو ہے کہ وہ ارشاد ہوا اور خلقت کو اس کے ساتھ اس میں کوئی مشرکت نہیں ہے، یعنی کہ جو خلقت ہے نا وہ اللہ کے علم کے اندر کوئی کسی قسم کی شرکت نہیں کر سکتی، وہ مشترک نہیں ہو سکتی اللہ کے علم کے ساتھ، کہ اللہ کا جو علم ہے نا وہ لا فانی ہے، ٹھیک ہے، قدیم ہے اور ذاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ کے علم میں کہ یہ بھی فرق ہے کہ جو اللہ کا علم ہے نا وہ اس کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کا ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ علیم ہے، اس کو علم کسی نے دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود ہی علیم ہے، خود علم کا خلق کرنے والا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کی ذات کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ بے شمار صفات کا مجموعہ ہے، تو اس کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت جو ہے نا وہ علم ہے۔ لیکن جو انسان ہے اس کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ انسان کے اور اللہ کے علم میں یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ اللہ کا علم ذاتی اور قدیم ہے، لیکن انسان کا علم عطائی، ٹھیک ہے، اور ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے اور کمزور ہے، کم ہے، کہ یہ علم اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور جتنا اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے یہ اتنا ہی جانتا ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کے علم کے برابر جو پہلے ارشاد ہوا نا کہ بالکل کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہ وہ اسی لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ جتنا اس کو بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اور لیکن جو اللہ کی ذات ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کے علم کو جانتا ہے۔ اور علم الہی نہ قابل تجربہ و تقسیم ہے اور نہ اس کی ذات سے جدا ہے، اور اس کے علم کی دلیل اس کے فعل کی ترتیب ہے، کیونکہ فعل علم کے مطابق ترتیب کا تقاضا کرتا ہے، کہ یہ جو اللہ نے اتنی خوبصورت کائنات خلق فرمائی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ کا ایک فعل ہے کہ اس نے کہا کن فیکون کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا، تو یہ ایک فعل ہے کہ یہ کائنات ہے، لیکن آپ اس کے اندر غور کریں، اس کو دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی ایک ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جو کسی ترتیب کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ایسی چیز پوری کائنات کے اندر کہ جو بے معنی ہو، کہ اللہ نے جو خلق کیا وہ بامعنی اور جو چیزیں بنائیں وہ بڑی با ترتیب اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اللہ کے علم کا اظہار ہے کہ جب انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے نا تو اسے اپنے رب کی ذات بھی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی نظر آتا ہے اور اس کی عطائیں بھی نظر آتی ہیں، اس کا کرم بھی نظر آتا ہے اور اس کا ہونا بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مالک حقیقی کیسے موجود ہے، کیسے وہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اللہ کے لیے تو ناظر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ہم اللہ کو نظر سے دیکھ نہیں سکتے، تو وہ ہر جگہ پہ حاضر ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، اور اس کے علیم ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس نے جو چیزیں خلق فرمائی ہیں، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ چرند پرند ہیں، خواہ وہ یہ زمین ہے، خواہ وہ سمندر دریا ہیں، جنگلات پہاڑ ہیں، ان سب میں ایک ترتیب ہے، اس سب میں ایک حسن ہے، ٹھیک ہے، اور ان سب کے اندر ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ جو اس کے ہونے کی علامت دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے موسم تبدیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا کہ جب سردی آتی ہے تو گرمی کہاں جاتی ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کے علم کے اندر پوشید ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انسان تو یہ نہیں بتا سکتا، لیکن میرے رب کے علم میں یہ بھی چیز پوشید ہے کہ جو رات ہے وہ کہاں جاتی ہے اور دن کہاں سے آ جاتا ہے، پھر دن کہاں چلا جاتا ہے اور رات کہاں سے آ جاتی ہے۔ تو آگے چل کے ارشاد ہوا کہ بس اس کا علم جملہ اسرار پر ہیوی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو اسرار ہیں دنیا کے، جو علوم ہیں، سب کے اوپر اللہ کا علم جو ہے نا وہ حاوی ہے، کہ اللہ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا، اور ظاہری امور پر محیط ہے۔ طالب حق کو چاہیے کہ سب اعمال ایسے طور پر کرے کہ خدا اس کو دیکھتا اور اس کے افعال کو دیکھ رہا ہے،
اور جیسے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اس کو اور اس کے افعال کو دیکھتا ہے، یعنی کہ کوئی کام ایسا نہ کرے، کوئی چیز ایسی نہ کرے، کوئی ایسا عمل اختیار نہ کرے کہ جس سے یہ چیز جو ہے نا یہ اظہار پذیر ہو، کہ وہ اپنے عمل سے یہ چیز کہیں ظاہر نہ کر دے کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کے آگے حضور ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر اس چیز کا پختہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ہر افعال کو اور ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر وہ غلطی کبھی نہیں کرتا۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلا جو کام غلط کرتا ہے وہ یہ گناہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ اس خوف الہی کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ خوف موجود ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، تب تک وہ غلطی نہیں کرتا۔ اور اگر کبھی ایسے ہو جائے کہ اس کے دل کے اوپر حجاب طاری ہو جائے اور وہ اس سے تھوڑا سا کہیں بے خبر ہو جائے، ایسا انسان کہ جو خوف الہی رکھتا ہے، اس چیز کا یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے ہر افعال سے وہ آگاہ ہے، اور اس کا اس کے اوپر مکمل پختہ یقین ہو، تو اگر وہ شخص کبھی شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے ایک ذرا سی حق کی آواز ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن جس بندے نے اپنے دل کو یہ کفر لگایا ہوا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ کی بصارت کا یقین نہیں کرتا، وہ اللہ کے علیم ہونے کا یقین نہیں کرتا، پھر آپ اس کو قرآن سنائیں، آپ اس کو اذان سنائیں، آپ اس کو معجزات دکھائیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آتا۔ وہ گناہ سے اوپر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ ضد کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ کہ جیسے آپ ایک یہاں پہ نا حکایت بیان فرماتے ہیں سرکار داتا پیر کہ بصرہ کا ایک رئیس تھا، تو اس کے کھیت کے اندر کسان کام کرتا تھا، تو ایک دن اپنے کھیت کے اندر گیا، جب وہاں پہ وہ گیا تو اس کی نظر اس کسان کی بیوی پہ پڑ گئی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو اس کی نیت کے اندر فطور پیدا ہوا، تو اس نے اس کسان کو کہا کہ جاؤ بازار سے یہ چیز لے کے آؤ۔ تو جب وہ کسان چلا گیا، نظر آنا بند ہو گیا، تو وہ کسان کی بیوی سے کہنے لگا اس کے گھر جا کے کہ تمام دروازے بند کر دو۔ لیکن وہ جو رئیس تھا وہ تھا اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اچھا انسان تھا، لیکن اس وقت اس عورت کو دیکھ کے نفس نے وسوسہ چھوڑا اور وہ اس وسوسے کے اندر بند ہو گیا۔ جب اس وسوسے کے اندر بند ہوا تو وہ اس کے گھر گیا، کسان کی بیوی نے بھی اس کا احترام کیا کیونکہ ظاہر اس کھیت کا مالک تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ کسان کام کرتا تھا، تو اس نے اس کا احترام کیا، تو اس کو کہنے لگا کہ تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ تو وہ جو آگے کسان کی بیوی تھی وہ بھی نیکوکار عورت تھی، اس نے جب رئیس کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کی نیت میں فتور ہے، تو اس نے تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ تو رئیس کہنے لگا کیا تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے؟ تو وہ کہنے لگی تمام بند کر دیے، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جسے میں بند کرنے کی قوت نہیں رکھتی۔ تو وہ رئیس کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے کہ جسے تم بند کرنے کی قوت نہیں رکھتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے میں سے میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ تو جب رئیس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، تو وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے بھاگ نکلا اور دوڑا، وہاں سے چلا گیا اور شرمندہ ہوا کہ وہ ایک عورت ہو کے ثابت قدم ہے اور میں ایک مرد ہو کے شیطان کے وسوسے میں آ کے بہک گیا۔ لیکن اگر وہ خوف خدا والا نہ ہوتا، اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہوتا، اللہ کے علیم و بصیر ہونے کا اسے یقین نہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی اپنے گناہ سے باز نہ آتا۔ وہ گناہ سے باز رہا ہی تب کہ جب اس میں خوف خدا تھا، لیکن نفس کے وسوسے میں الجھا ہوا تھا۔ تو اس کے دل کے اندر روشنی موجود تھی، لیکن وہ وقتی ایک حجاب آیا ہوا تھا، جو حجاب ایک حق کی آواز نے اس کا دور کر دیا۔ تو آگے چل کے آپ ایک اور حکایت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے لحاظ سے جو حضرت حاتم عاصم کی ہے، کہ جس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس کو اور عالم کے باقی تمام علوم سے میں نے خلاصی پا لی، ٹھیک ہے نا، کہ صرف 4 چیزوں کو میں نے حاصل کیا، 4 رازوں کو میں نے جانا، جب وہ 4 راز میں نے پا لیے، وہ 4 راز مجھے مل گئے، تو باقی تمام چیزوں سے مجھے خلاصی حاصل ہو گئی، مجھے ان کی ضرورت ہی نہ رہی جاننے کی۔ تو اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے، کہ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے 4 علم ہیں، تو آپ نے فرمایا اول یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس بات کو سمجھ لیا کہ میرا رزق تقسیم ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، وہ مجھے ملنا ہی ملنا، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو کوئی میرے پاس آنے سے روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا جب میں نے اس بات کو پا لیا تو رزق کی جستجو کو چھوڑ دیا، کہ جب رزاق میرا رب ہے تو پھر مجھے جستجو کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، میری ضروریات کو وہ مال کے حقیقی پورا کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب رزق دینے والا ہے، پالنے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس کی عبادت کرے۔ یہ کس چکروں میں پڑ گیا؟ پیٹ کے چکر میں۔ تو فرمایا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس چیز کی میں نے جو ہے نا وہ بالکل فکر کرنا بند کر دی، اور کہا کہ دوسرا وہ علم میں نے جان لیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے، تو جو سوائے میرے اور کوئی ادا نہیں کر سکتا، کہ میرے رب کا ہمارے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمارے سوا اب ادا بھی کوئی نہیں کرے گا۔ وہ حق اس کا کیا ہے کہ اس نے ہمیں خلق فرمایا، اس نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، کہ آدم کو یہ شان بخشی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور یہ خاکی ہے، اس کو ناریوں پہ فضیلت دی، یہ خاکی ہے، اس کو نوریوں پہ فضیلت دی، فرشتوں میں افضل ہے، جنوں میں افضل ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا خلیفہ ہے، ٹھیک۔ تو جب اللہ نے اس کو خلق کر لیا تو پھر اللہ کے اس کے اوپر حق ہو گیا۔ کوئی بھی چیز جب آپ بناتے ہیں، آپ ایک گھر بناتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے اوپر حقوق ہیں نا، کہ آپ اس میں رہیں، اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں، جیسے چاہیں اس کے اندر رہائش اختیار کریں۔ تو جب رب نے ایک یہ گھر بنایا، ایک انسان بنایا، اس میں حجرہ بنایا انسان کا دل، تو اللہ کا اس کے اوپر اختیار ہے کہ اللہ جیسے چاہے اس کے اندر رہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، جیسے چاہے اس کو لے کے چلے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے اختیارات ہیں، اور اللہ کا ہمارے اوپر قرض ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے رب کی رضا کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ اس کی رضا کے خلاف چلنا چاہیے۔ تو رضا الہی کیا ہے؟ رضا الہی ہے کہ ہم احکام الہی کے اوپر عمل کریں، اللہ نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمائے ہیں ان کو ادا کریں، اور جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ان کو نہ کریں، ان کو ترک کر دیں اور اس سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ اب ہم اس کے حکم کو مانیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے حکم کے تابع رہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں، نہ کہ اس کے مرضی کے برخلاف چلیں۔ اگر اس کی مرضی کے برخلاف جائیں گے تو پھر ہم نے اس راز کو پایا ہی نہیں کہ اس مالک کا ہمارے اوپر حق تھا، تو ادا نہیں کرتا۔ اس لیے میں اس کے ادا کرنے میں مشغول ہو گیا ہوں، کہ جو میرے ذمہ حقوق ڈالے تھے اب میں اس کے ادا کرنے میں۔ اور تیسرا یہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا ایک تلاش کرنے والا ہے، یعنی موت، میں اسے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے اس کا سامان کر لیا، نیک کام کرتا ہوں، چونکہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا مالک ایک مالک ہے جو میرے حوال سے آگاہ ہے، اس لیے میں اس سے اس کی شرم کی اور ناگردانی کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا، ٹھیک۔ اور جب انسان جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ قیامت کے روز اس سے شرمسار ہو، ٹھیک۔ تو یہ تیسرا علم تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس میں چوتھا بھی بیان ہو گیا، کہ چوتھا کہ میری موت مجھے تلاش کر رہی ہے، تو کہ چوتھا یہ ہے کہ میرا ایک مالک ہے، ٹھیک۔ تو اس میں جو چیز آپ نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ موت برحق ہے، اس نے آنا ہے، میں اسے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ میں مروں نہیں، میں تا قیامت زندہ رہوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی پیچھے میں نے ایک چیز دیکھی تھی، لیکن میں پڑھا کہ جو وہ تھا مائیکل جیکسن، وہ کہنے لگا میں نے 150 سال زندہ رہنا، خدائی کا دعویٰ تھا نا، تو اس نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی،
تو وہ ڈاکٹر جو تھے وہ اس کو ڈیلی اس کی غذا ترتیب دیتے تھے، اس کے سفر کی ترتیب کرتے تھے، اس کو انجیکشن لگاتے تھے، اس کو حفاظتی تدبیریں کرتے تھے، اس کے گھروں میں سپرے کرتے تھے کہ یہ جراثیم سے وائرسز سے بچا رہے، اس کو کوئی بیماری نہ لگے تاکہ یہ مرے نہ، 150 سال زندہ رہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ موت سے بھاگ رہا تھا، تو وہ انسان اپنی فانی ترتیبوں کے ساتھ ایک اس چیز کا مقابلہ کر رہا تھا کہ جو ہے ہی باقی، ٹھیک ہے نا، کہ موت نے آ کے رہنا جو مرضی ہو جائے، انسان اسے بچ نہیں سکتا۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ 50 سال کی عمر میں مر گیا، ٹھیک ہے، کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر انسان اسے بچ نہیں سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ راز پا لیا کہ میں اسے بچ نہیں سکتا، تو پھر میں نے یہ کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ میں اس سے بچوں، میں نے الٹا اس کا سامان کرنا شروع کیا کہ موت کے بعد کی جو میری زندگی ہے نا، میں اس زندگی کے بارے میں نے سامان شروع کر دیا کرنا، تاکہ میں وہ آگے چل کے میرے لیے آسانی پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور میں کسی بھی قسم کی چیز سے جو ہے نا وہ حساب کتاب سے بچ سکوں۔ کہ جیسے میں نے یہ بھی جان لیا کہ میرا ایک مالک ہے اور وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو میں اب اس چیز سے ڈرتا ہوں اور اس چیز کا خیال کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسا عمل اختیار نہ کروں کہ جس سے مجھے اللہ کے ہاں شرمسار ہونا پڑے۔ تو اصل انسان وہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہے، کہ جیسے سورہ رحمان کے اندر ارشاد ہوا ہے کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا پھر اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو وہ ڈر کیا ہے؟ کہ روز جزا وہ میرا رب مجھے کٹہرے میں لے کے آئے گا، تو کٹہرے میں لا کے تو مجھ سے باز پرس کرے گا اس دنیا میں گزارے وقت کی۔ تو میں اس چیز سے خوف زدہ ہوں کہ میں حساب نہیں دے سکتا، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کوئی ایسا عمل اختیار ہی نہیں کرتا کہ جس سے روز جزا، جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے شرمسار ہونا پڑے، کہ اس کو شرمسار ہونا پڑے یا اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے، اس لیے وہ اعمال ہی ایسے اختیار کرتا ہے کہ جس سے روز جزا اس کی اللہ پاک سے حساب نہ لیں۔ تو فرمایا کہ سورہ رحمان میں کہ پھر جو ایسی زندگی گزارے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، پھر اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، کہ جو بندہ کچھ گناہ کرے، کچھ نیکیاں کرے، ہو سکتا ہے کسی ایسے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کو اس کی ادا پسند آ جائے، لیکن جو بندہ حساب دینے سے ہی ڈر گیا، فرمایا پھر ایک نہیں وہ 2 جنتوں کا مالک ہوگا، کہ ہم اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے، کہ اس کے سامنے صرف حساب کتاب کے لیے حاضر ہونے سے، حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈریں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے، اپنے خالق اور رازق کے سامنے پیش ہوں، تو پیش ہم نے ہونا بھی ہے، لیکن یہ ہے، میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کوئی یار ایسا عمل اختیار کرو کہ روز محشر نبی کریم دی شفاعت نصیب ہو جائے، کہ ایسا نہ ہوئے کہ آقا دو عالم فرما دن کہ تم میرے نہیں ہو۔ تو فرمایا کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ تم میرے نہیں ہو، تو پھر کوئی بھی نبی، کوئی بندہ اس کو نہیں اپنائے گا، وہ لاوارث ہو جائے گا۔ تو جو روز جزا لاوارث ہو گیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ اس کے لیے باقاعدہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے بعد کوئی ایسا عمل اختیار مت کرنا کہ جس سے روز جزا میں تمہارے کام نہ آ سکوں، یعنی کہ کوئی ایسی شرک، کوئی ایسی عمل کہ جو شرک ہو، جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے، جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ جو ہم سے چاہتا ہے اس کے خلاف جو عمل ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور وہ عمل ہمیں اللہ کے ہاں شرمسار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی سے جب ہم شرک کی طرف مبتلا ہوتے ہیں، منافقت کی طرف مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں نبی کریم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ احکام شرعیہ کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور نبی پاک پہ درود پڑھتے ہیں، حضور کے کام کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے نسبت بناتے ہیں، ان سے قرب کا تعلق بناتے ہیں، تو پھر ہم لوگ امید کر سکتے ہیں کہ روز جزا ہم اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ با شفاعت آقا دو عالم، با وسیلہ آقا دو عالم،
سیدھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ٹھیک، تو اس لیے ہمیں ایسی زندگی اپنانی چاہیے کہ جس سے ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے. تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.